बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन डेट है कि जो फॉरेन डेट है उसकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है और ये क्यों दिया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहली जो इसकी रीज़न जो बताई जा रही है वो ये है कि रिमूव पॉसिटी ऑफ कैपिटल। क्या मतलब इसका कि सबसे पहला काम है वो इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक जो है, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, इनके पास कैपिटल नहीं है कि ये अपने रिसोर्स को बेहतर तौर पर यूटिलाइज़ कर सकें। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी है। तो जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हम उस रिसोर्स का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे पहली वजह जो इसकी बताई जा रही है वो ये है टू द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान आर इन ट्रैप इन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। पहली बात तो ये कि वो वहाँ पे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, जिसे कहते हैं गुर्बत का मनहूस चक्कर। क्या है कि स्टूडेंट देखें, जब आपके पास जो है वो इनकम सोर्स नहीं होगा तो आपकी सेविंग क्या है वो कम हो जाएगी। जब आपकी सेविंग कम होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा जी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी। जब आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो उनकी इनकम फर्दर जो है वो कम हो जाएगी और इस तरह से सेविंग और कम हो जाएगी। तो ये एक सर्कल है जो चलता है और जिसकी में जो है वो पिसता है गरीब तबका या वो लोग या वो ममालिक जिनके पास रिसोर्स नहीं होते हैं कि वो अपने उनके पास ऐसे टेक्निक्स नहीं होती हैं कि अपने रिसोर्स को बेहतर तौर पर इस्तेमाल में लेके आ सकें। तो जो डेट लिया जाता है उसके लेने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम वो डेट लेके ऐसी मशीनरी, ऐसे आलात औजार खरीदेंगे कि जिससे अपने मुल्क के अंदर हम जो है लोगों को रिसोर्स को इस्तेमाल करके उनको रोज़गार के मौके मुहैया करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें जो है हम ये देखते हैं कि इन सच सिचुएशन अ कंट्री हैज़ टू फेस द शॉर्टेज ऑफ फंड। ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ ग्रेटर राइज इन पॉपुलेशन, द डिमांड फॉर रोड्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, वाटर एंड व्हाट नॉट गोज ऑन टू इंक्रीज। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो तो वो लाजमी उसके साथ इंक्रीज होती है, हम उनको नहीं रोक सकते। देयरफॉर टू मीट सच all demands and break the vicious circle of poverty, the foreign aid becomes necessary। कि हमने अपनी उस बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उसकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए सड़कें, रोड्स, कॉलेजेस, स्कूल, बड़े बड़े हाइडल जो है वो प्रोजेक्ट जो है बिजली के और तवानाई के वो हमने बनाने हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो कैपिटल की जरूरत होती है, तो हम इसलिए कर्जा लेते हैं। दूसरी वजह कर्जा लेने को बताई जा रही है कि रिमूवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। ये एक दूसरी जो इसकी जो है वजह है, उसका फ़ायदा जो हमें ये होता है कि जब हम दीगर ममालिक से कर्जा लेते हैं तो वो कर्जे कुछ ममालिक होते हैं पैसे देते हैं, कुछ ममालिक ऐसे कहते हैं पैसे नहीं देते आपको, हम आपके मुल्क में जो है वो फलां प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो उस पर क्या होता है कि वो उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है उस मुल्क की एडवांस टेक्नोलॉजी वो हमारे मुल्क में आती है। जब हमारे मुल्क के लोग उसको सीखते हैं तो वो उसको इस्तेमाल करने का उनके पास तरीका आता है। तो हमें फिर जो है वो जो मज़ीद उससे उनसे हम कर्जे लेके अपने मुल्क के अंदर मज़ीद और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट लगा के उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल जो डेट है उसका ये एक फ़ायदा जो है हमें मिलता है। क्योंकि एक इसका ये भी एक नुकसान होता है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम बैकवर्ड होते हैं, हमारी कैपिटल आउटपुट रेशो जो होती है ना वो बढ़ती चली जाती है। लेबर आउटपुट रेशो जो होती है वो भी कम होती चली जाती है क्योंकि वो स्किल्ड लोग नहीं होते हैं, और कैपिटल आउटपुट रेशो वो भी क्या है वो बढ़ती चली जाती है क्योंकि हमारे पास जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं होती है। तो हम कर्जा इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने मुल्क के अंदर जो टेक्नोलॉजी को परचेज करके लाएँ और अपने मुल्क के रिसोर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। स्टूडेंट उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कर्जे क्यों लेते हैं, उसकी अहमियत कर्जे की फॉरेन कर्जे की इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हम कर्जा लेकर अपने मुल्क के अंदर रोड, डैम, सड़कें, रेलवे और जो एयरपोर्ट्स और जो है वो ड्राई पोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें अपने मुल्क में हम लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा तो ही हमारे मुल्क की जो मईशत है उसके अंदर बेहतरी आएगी और वो मज़ीद तरक्की की जानिब जो है वो गामज़न होगी। तो हम जो अमूमन तौर पर कर्जे लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि हम जो है अपने मुल्क की, और यही एक मेन मकसद है कर्जे लेने का कि अपनी मुल्क की इकॉनमी को रीबिल्ड करें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, उसके अंदर ऐसी सहूलियात दें हम बाहर के लोगों को और अपने लोगों को कि वो कारोबार अपने मुल्क में करने को तरजीह दें, बाहर के मुल्क ना करने को तरजीह दें, और बाहर के मुल्क के इन्वेस्टर्स को हम अपने मुल्क में जो है इस तरह की उनको रियायतें और इस तरह के उनको यहाँ पे मतलब वाक़े दें कि वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके हमारे मुल्क के लोगों के साथ मिलकर हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करें। तो स्टूडेंट इसकी जो मिसालें हैं
ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے پاکستان نے جو ہے یہ کراچی ٹو حیدرآباد جو روڈ بنایا تھا، یہ بھی اسی طرح ہم نے ڈیٹ لے کے بنایا تھا. اس طرح سے لاہور سے اسلام آباد کا تو جو موٹر وے ہے وہ بھی اسی طرح کی انفراسٹرکچر کی ایک مثال ہے جو ہم نے جو ہے وہ ماضی میں کیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا ہے فارن ڈیٹ سے. اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے اسٹیبلشمنٹ آف کی انڈسٹریز. ہمارا جو ایک اور اہمیت ہے فارن لون کی وہ یہ ہے کہ جب ہم فارن کنٹریز سے لون لیتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ جو امپورٹ سبسٹیوٹس ہیں نا وہ اپنے ملک کے اندر پیدا کریں، کیونکہ آپ کو بتا چکا کہ امپورٹس پہ ہمارا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور وہ ہمارا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے اور اس طرح سے ہماری اکانومی پہ جو ہے اس کا بہت برا افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں امپورٹس کے لیے ایکسپورٹس کو زیادہ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارے ملک کے ایکسپورٹ اس قدر نہیں ہے کہ وہ ہماری امپورٹ سے زیادہ ہوں. تو اس لیے ہمیں ایکسپورٹ پہ ریلائی کر امپورٹ جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو اس امپورٹ کو وہ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے امپورٹس کم ہوں تو ہم باہر کے سے قرضے لیتے ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں ملک کی انڈسٹری جو ہے اس کو ہم بہتر کریں تاکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بڑھ سکے، تاکہ ہمارے ملک کے اندر ایکسپورٹ سبسٹیوٹس جو ہیں جو امپورٹس کے متبادل ہیں ان کو ہم تیار کر سکیں. ساتھ میں جو الائڈ انڈسٹریز ہیں جیسے کاٹن انڈسٹری ہے تو اس کے الائڈ انڈسٹریز میں کیا آ جائے گی، دھاگے کی صنعت آ جائے گی، ڈائی کی صنعت آ جائے گی. اس طرح سے جو باقی انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کے الائڈ انڈسٹریز کو بھی جو ہے وہ آگے جانے کا مزید بہتر پرفارمنس دینے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے ایکسپلوریشن آف نیچرل ریسورسز. ہم اس لیے بھی فارن کنٹری سے جو ہے وہ اداروں سے قرض لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کے جو نیچرل ریسورسز ہیں جن کو جیسے گیس ہے، آئل ہے یا جو ہے وہ سیمنٹ کی انڈسٹری ہے یا کوئی اور اس طرح کے منرلز ہیں جو جیسے ریکارڈنگ میں ہمارے پاس سونے کے ذخائر ہیں کہ ہمارے پاس وہ ذخائر تو موجود ہیں، ہمارے پاس وہ ریسورسز تو موجود ہیں لیکن ہم ان کو استعمال میں نہیں لا سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی، وہ انوینشن، وہ انوویشنز، وہ ٹیکنیکس نہیں ہیں جو استعمال کر کے ہم وہاں سے سونا یا گیس یا جو ہے وہ آئل جو ہے وہ نکال سکیں. تو ہم فارن ڈیٹ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جب اپنے ریسورسز سے نہیں ہمارے اس کو اویل کر پا رہے تو ہم پھر دیگر ممالک کی طرف جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو قرضے دیتے ہیں ممالک ان کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے ہم قرضہ لے کے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے کہ وہ ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے ملک میں آ کے جو ہے وہ ریسرچ کریں اور ہمارے ملک کے جو ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلور کر کے دیں ہمیں، یا ہم ان سے مشینری وہ لے کر آئیں جس سے ہم اپنے ریسورسز کو ایکسپلور کر سکیں، لوگوں کو بہتر روزگار کے مواقع میسر کر سکیں. تو اس طرح سے یہ جو ہے اس لیے بھی ضروری ہے فارن ڈیٹ کہ ہم اس سے اپنے نیچرل ریسورسز کو بہتر طور پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے ریزنگ دا لیول آف امپلائمنٹ. یہ ایک الٹیمیٹ گول ہے ہمارے پاس. یہ فارن ڈیٹ لینے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جب ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹ لگیں گے، کنسٹرکشن کے پروجیکٹ ہوں گے اس وقت ہمارے پاس روڈ اور سڑکیں اور ڈیم اس طرح کی چیزیں بنیں گی، اسکول اور کالجز اور ہاسپٹلس بنیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس سے جو ایک گیپ آ رہا ہے ان امپلائمنٹ اور امپلائمنٹ میں، وہ گیپ جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ بھی نمائز ہو جائے گا یا کم سے کم ہو جائے گا. تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ڈیٹ جو لیتے ہیں وہ ہم ایسے پروجیکٹ پہ لگائیں، ایسی جگہوں پہ لگائیں کہ جہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے، نہ کہ وہ گورنمنٹ لے اور اس کے بعد اس کو لینے کے بعد وہ اپنے ہی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، وزیر اعظم ہاؤس کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ سارا پیسہ خرچ ہو جائے شاہانہ اخراجات پہ اور ہمارے حصے میں جو ہے وہ سوائے اتارنے کے عوام کے اور کچھ نہ ہے. تو یہ اس صورت میں ممکن ہے، اس فائدہ ہمیں ہوگا، اس کا فائدہ ہے فارن لون کا کہ اس سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ لیول آف امپلائمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. انڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے اس کا کہ جب ہم ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں. اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل اکانومیز آف اسکیل. یہ کیا ہوتی ہیں؟ کچھ ایسی بچتیں جو جب آپ کاروبار کو چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں تو ایسی بچتیں ہوتی ہیں، اور جب آپ کاروبار کو بڑے پیمانے پر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ بچتے ہوتے ہیں، ان کو ہم اکانومیز آف اسکیل کہتے ہیں. تو جس وقت ہم ایکسٹرنل اور انٹرنل اکانومیز آف اسکیل کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم سب سے پہلے آتے ہیں انٹرنل اکانومیز آف اسکیل کی طرف. جب ہمارے ملک میں جو ہے فارن لوگ آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے لوگ بھی ان کو دیکھا دیکھی اپنے پروڈکٹ کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ایک فائدہ ہو گیا کہ پہلے وہ اپنے پروڈکٹ پہ ریسرچ نہیں کر رہے تھے، انوینشن اور انوویشن کی طرف نہیں جا رہے تھے، اس کی ٹیکنالوجی کو، اس کی خوبصورتی کو یا اس کے اندر جو اسٹفنس ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. اب اس کی طرف وہ توجہ دے رہے ہیں. ایک بات. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے انٹرنل اکانومیز کے کہ ہم امپورٹ سبسٹیوٹس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم باہر کے ملک سے چیز لے رہے ہیں، اس کا اتنا جو ہے اس کو پروفٹ آ رہا ہے
تو اگر ہم وہی چیز اپنے ملک میں پریپیئر کرتے ہیں تو اس پر ہمیں کتنا زیادہ پروفٹ ہوگا. تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ فارن لون لینے کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم باہر کے حوالے سے منگواتے ہیں. پلس یہ کہ ہمارے جو کمپٹیشن کی جو فضا ہے ملکی اور غیر ملکی لوگ مل کر جب ایک کمپٹیشن میں کام کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صنعتیں جو ہوتی ہیں وہ پھلتی پھولتی ہیں اور پھیلتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس میں دیر فار دا سیک آف ایکسپلوریشن اینڈ raising the level of employment ہم دیکھتے ہیں because of technical and financial system the process of industrialization can be set up in a country. The increased industrialization will have the effect of raising the level of employment. This is especially true in case of the poor countries like Pakistan where the population is rapidly increasing. اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈیٹ کی جو میں بات کر رہا تھا تو وہ سوری میں لائن تھوڑی سی بھول گیا. تو ایکسٹرنل اور انٹرنل اکانومیز آف اسکیل کی جو میں بات کرتا ہوں تو اس میں وہ بتا رہے ہیں ان دا کنٹری جس ملک میں یہ مطلب کمپٹیشن میں آتا ہے جب وہ ملک تو اس میں کیا ہوتا ہے ان دا کنٹری دا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ول انکریز دا ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ول ٹیک دا پلیس آن دا گراؤنڈ آف ٹیکنالوجی ٹرانسفر دا لائٹ انڈسٹری ول ڈیولپ and the complementary goods could be produced in addition to these internal economies. Certain external economies بھی ہمیں حاصل ہوتی ہیں جیسے mining and extraction and exploration activities will also take place. These internal and external economies play an important role in economic development. میں پہلے عرض کر چکا کہ جب ہم باہر کے ملک سے قرضے لیتے ہیں یا باہر کے ملک کے لوگ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے لوگ اور باہر کے ملکوں کے درمیان میں کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہوتا ہے وہ ہماری اکانومی کو ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے اکنامک اینڈ سوشل چینجز کہ جب ہم فارن لون لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر کچھ اکنامک اور سوشل چینجز بھی آتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن کی سائڈ پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سوشل سائڈ پہ آپ چلے جائیں لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کلچر ثقافت آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویریشن اور چینجز آ رہی ہیں وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باہر کے ملک کے لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں تو جہاں وہ ہماری کچھ باتیں اڈاپٹ کرتے ہیں ہم بھی ان لوگوں کی کچھ باتوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اکنامک جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے. کیا تبدیلی آ رہی ہے وہ ہم ابھی آپ کو ڈسکس کر کے بتاتا ہوں. بیکاز آف فارن انفلو آف کیپٹل ٹیکنالوجی کلچر اینڈ اسکل the change in socio-economic setup of a country occurs. The lifestyle of the people changes. Educational and technical education gets popular. The narrow life of the villages come to an end. The skill of the people improve. The export, promotion and import substitution activities are promoted. Wages and income of people increases. The chance of employment, particularly for women, increases. The standard of living of the people improves and market are extended. مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ الٹیمیٹ نتیجہ جو ہمارے پاس آتا ہے فارن لون لینے کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو مختلف سیکٹرز آف دا اکانومی ہیں ان کے اندر تبدیلی آتی ہے ان کے اندر چینج آتا ہے. لوگوں کا لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے. ایجوکیشن کے شعبے میں چینجز آ رہی ہیں ہمارے ایگریکلچر شعبے میں چینجز آ رہی ہیں ہمارے دیہی علاقوں میں چینجز آ رہی ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ فارن لون لیا تو اس کے نتیجے میں ہم نے اس کو ایسے ایسے پروجیکٹ لگائے ایسے ایسی ٹیکنیک استعمال کی ایسے ایسے لوگوں کو طریقہ کار بتایا ارننگ کرنے کے جس سے وہ بھی لائف اسٹائل لیونگ اس میں جو ہے وہ چینج ہوئی ہے تبدیلی آئی ہے. اسٹوڈنٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ریموول آف بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ. بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ جو ہے جب ہمارے ملک میں جو ہے وہ دوسرے جو ہم فارن چیزیں لیتے ہیں ان کے لیے ایکسپورٹ سے پیسہ پورا نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں وہ جو بیلنس آف پیمنٹ ہے جو ہماری امپورٹس پہ آنے والا خرچہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں قرض لینا پڑتا ہے. تو یہ کیپٹل تو یہ ہمارے لیے جو یہ ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں سے اس قرض کو عموماً ہم اسی مقصد کے لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بیلنس میں رہے اور یہ آؤٹ نہ ہو. تو جب امپورٹس ہمارے زیادہ ہو رہی ہیں تو اس امپورٹس پر جو زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم باہر کے ملک سے قرض لے کر وہ زر مبادلہ جو ہے اسے وہ پے کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہے اس کی امپورٹ زیادہ ہوگی لیکن وہ امپورٹ اگر ایسے شعبہ جات میں ہو کہ جس سے ملک کی اکانومی بہتر ہو تو وہ آپ کے لیے نعمت ہے وہ. لیکن اگر وہ آپ ایسے ہی مطلب پیسہ لے کے دیگر ممالک سے اپنی بیلنس پیمنٹ کو درست کریں گے لیکن آپ جب اسے دوسرے کاموں میں لگائیں گے تو اس کا جو یہ ہوگا کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. بیلنس پیمنٹ آپ کو ریٹرنیٹ کرے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کی اکانومی کولیپس کرتی ہے. تو اسٹوڈنٹ ریموول آف بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ یہ بھی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. The underdeveloped countries like Pakistan have to face a conflicting problem of economic development and removal of deficit and balance of payment. مطلب یہاں ہمیں دو طرح کے مطلب ان کنٹریز کو پرابلم ہوتا ہے. ایک تو ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں باہر کے ہماری چیزیں منگوانی پڑیں گی. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے جب ہم ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے باہر ہماری چیزیں بھی منگوائے بغیر وہ نہیں ہو سکتی ہے تو بیلنس آف پیمنٹ تو ڈیفیسٹ میں جائے گا ہی. لیکن ضروری ہے کہ ہم
وہ جو بیلنس اپنے ڈیٹ ریٹ میں جا رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہم لون لے رہے ہیں وہ پھر اسی مقصد کے لیے خرچ کیا جائے، نہ کہ ہم وی سی آر منگوائیں، سوری جیسے مطلب وی سی آر ہے یا ہم اے سی ہے یا ہم فریج جو ہے، اس طرح کی چیزوں پہ ہم پیسے خرچ کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایسی پروڈکٹیو چیزیں منگوائیں باہر کے مالک سے جس سے کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع مل سکیں۔ اسٹوڈنٹ آخری ہے انکریز ان گورنمنٹ ریونیوز۔ جب باہر کے ملک کے لوگ ہمارے ملک میں آگے مطلب وہ کاروبار کرتے ہیں یا جب ہم باہر کے ملک سے کوئی چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے گورنمنٹ کو مختلف ٹیکسوں کی مد میں آمدنی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، یا جب باہر کے ملک کے لوگ ہمارے ملک میں آگے وہ کر رہے ہوتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو اس سلسلے میں حکومت کو کسٹم ڈیوٹیز ملتی ہیں، ایکسائز ٹیکس، سیلز ٹیکس، انکم اینڈ ویلتھ ٹیکس کے مد میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ Thus we conclude that foreign aid and assistance play an important role in a poor country like Pakistan۔ اور یہ جو ہے ہم نے ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے ہم فارن ایڈ کے حوالے سے، تو فارن ایڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ فارن ایڈ کی اہمیت کیوں ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں اس وجہ سے اس کی اہمیت اور ویلیو ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی ڈیٹ لیں اس کو ملک کی بہتری کے لیے خرچ کریں، نہ کہ ہم اس کو اپنی ذاتی اخراجات یا اپنی شاہی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کریں، تو ہی اس کی ویلیو اور اہمیت بڑھتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ فارن ڈیٹ کی کسی ملک کے لیے کیا اہمیت اور ویلیو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں زندگی بخیر تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ٹائپس آف فارن ایڈ ود رسپیکٹ ٹو پاکستان کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ پرابلم ہے کانسیکوینسز کاز بائی ڈیٹ برڈن اینڈ ڈیٹ سروسنگ ٹو پاکستان کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارے ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔